अस्सलाम वालेकुम। कल के वीलॉग पे जो पैगामात आए बहुत, उसमें ज़ाहिर है कुछ नसीहतें भी थी, मशवरे भी थे, लान तान थी, गालियाँ भी थी। तो एक मौलवी साहब ने मुझे यहाँ वाल्थमस्टोर के इलाका है लंदन का, वहाँ से फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप सब लोगों के सामने उसी तरह बैठूँ और माफ़ी मांगूँ कि मैंने कादियानियों के हक़ में आवाज़ उठाई और ये कि रोज़ आखिरत जो है वो मुमकिन है कि खलासी हो जाए, जो गुनाह मैं कर बैठा कि मैंने कादियानियों के हक़ में आवाज़ उठाई। मैंने मौलवी साहब से कहा मैंने हक़ में कौन, मैं तो इस्लामी शरीयत की और आइन कानून की बात की है। इस्लामी शरीयत की जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है वही आइन पाकिस्तान में भी है। वो सिंपल सी है कि किसी की जान, माल और आबरू पर हमला करना हराम है, अल्लाह ने हराम करार दे दिया। मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि जितना शिर्क जितना बड़ा गुनाह है, शिर्क के साथ जिस तरह से शिर्क हराम है, वैसे ही किसी की जान, माल और आबरू पर आप बिला वजह हमला कर रहे हैं। मतलब जंग की कोई सूरत हाल नहीं है, वो आप पर हमलावर नहीं है, आप किसी मासूम को जाके मार दें, ये उतना ही हराम है जितना शिर्क हराम है। अच्छा, ये उतना ही हराम है जितना अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधना हराम है, ये भी उतना ही मकरूह फेल है। अल्लाह और उसके रसूल पे झूठ बांध के एक आदमी बयान कर रहा है, ये उतना ही बड़ा जुर्म है जितना बड़ा शिर्क है। तो मैं तो ये गुजारिश कर रहा था, आप इसको हक समझ रहे हैं, ना सिर्फ ये कि मैं उनके, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उनके हक में बोल रहा हूँ, बल्कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि यानी इतना कह देने से कि कादियानियों को गोलियां नहीं मारनी चाहिए, भाई उन पर हमले ना करो, उनके घरों को आग ना लगाओ, उनको वही रहने का हक हासिल है जो किसी दूसरी अक़लियत को हासिल है या किसी और मुसलमान पाकिस्तानी को हासिल है। आइन में तो आपने कह दिया है कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो सदर नहीं बन सकता, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। इससे तरक्की होगी पाकिस्तान की, चले बहुत हो गई होगी, लेकिन ये जो मामला मज़ीद अब क्या करना है इनका, मैंने तो सवाल ये उठाया था करना क्या है। और दूसरा सवाल मैंने ये उठाया था कि ये सारे के सारे ये जो ज़िंदगी को बिस्तर पे खड़े होकर देखते हैं, वो मौलवी साहिबान हों या वो हमारे ये शुगल सोसाइटी वाले लोग हों, ये इस वक्त ये ऐसे वाक़यात पे ये क्यों नज़र नहीं आते? यानी इंसानियत का दर्द अगर इनको पास इतना है कि ये अब सिर्फ मसाले वाली ख़बरों पे आएंगे सामने। मुझे एक वाक़या याद आया कि हम इतने ज़ालिम लोग हैं कि यानी ये 90s के दौर की बात है, मैंने अखबार में एक सब एडिटर के तौर पे ज्वाइन किया बैक इन 1993-94। तो वहाँ पे अब इस तरह की जो खबर आती थी, मतलब ऑब्वियसली रेप की, तो वो जो उसमें होता है ना, वो शर पसंद किस्म के वो मेंटालिटी है ना बेसिकली, तो वो खबर बनाते हुए भी इसको करते थे कि अच्छा ये इसको जो है ना दोशीज़ा को हवस का निशाना 3 बार हवस का निशाना बनाया गया, 4 बार हवस का निशाना बनाया गया। मुझे याद है रोज़नामा जंग ने एक मरतबा एक लड़की बेचारी विक्टिम की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर फ्रंट पेज पे छाप दी, बेहोश लड़की की, अखबार पे लड़की। और ये कि इस तरह की नहीं, अब अंदाज़ा लगाएं, वो मुझे बड़ी तकलीफ़, तो मैंने वो अपने ज़ाहिर सीनियर से कहा कि ये क्या तरीका है, ये आप मतलब एक अखबार है, आपने खबर देनी है, लड़की का ज़्यादती हो गई, आप उसको ये कहना, नाम लिखना, फिर ये कि 3 दफ़ा हवस का निशाना बनाया, चाहे वो उसका कोई बाप होगा, उसकी कोई, क्यों आप तफसील बयान कर रहे हैं? एनीवे खैर, तो ये मेंटालिटी, ये वाक़या खैर बरसवील तस्करा आ गया, तो ये मेंटालिटी बेसिकली है हमारी। अच्छा, तो ये वाले लोग भी सारे गायब है जब इन पे आते हैं। तो इस पर आप मुझे, अब इससे एक वाक़या मुझे याद आया कि एक बड़े यानी लॉकडाउन जो पाकिस्तान में जब शुरू नया हुआ, तो मुझे कुछ शिकायत हुई कोई बुखार फ्लू वगैरह की, तो मैं नहीं, मतलब कोविड मेरा नेगेटिव था उस वक्त, तो मैं एहतियात कर रहा था कि किसी क्लिनिक पर ना जाना पड़े या हॉस्पिटल पर ना जाना पड़े। ये अलग बात है कि बाद में उतना ही जाना पड़ा, लेकिन तो बहरहाल एक मेरे वहाँ नेबर्स हैं, प्रोफेसर मजीद चौधरी साहब, बहुत अच्छे, आई एम ब्लेस्ड टू हैव नेबर लाइक हिम, वेरी जेंटलमैन, थॉरो जेंटलमैन, वेरी सीनियर सर्जन डॉक्टर। अब तो उनके शागिर्द जो हैं वो भी सर्जन हैं, बड़े कामयाब सर्जन हैं। ये सर्जी मेड एक हॉस्पिटल है, उसके मालिक भी हैं, किंग एडवर्ड में रहे, इनका अपने हॉस्पिटल भी हैं, अब मुझे नाम उनके याद नहीं। उनसे मैंने गुजारिश की कि मुझे किसी का पता दे तो मैं जाके उनको दिखा दूँ। उन्होंने मुझे बड़े सीनियर प्रोफेसर साहब का जेल रोड पे उनका ऑफिस था, मैं चला गया मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी कि पाकिस्तान और इमरान खान की, उन्होंने पीटीआई की कुछ बुराइयां की, ये देखते हुए कि मैं चूँकि उनकी पॉलिसीज़ का मेरी तरकीब ही करता हूँ ज़्यादा, तो मैं उनका साथ, तो मैंने उनसे कहा कि ज़ाहिर है कि मैं सुनता रहा, तो फिर उन्होंने कहा कि ये बात ये है कि ये जो इमरान खान की हुकूमत है, ये कादियानियों की साजिश है, ये यहूदी और कादियानी लॉबी है। और आपने देखा कि वो जैसी हुकूमत ये बनाने लगे थे, तो एक कादियानी अमरीका से लाने लगे थे, आतिफ नाम का, वो तो शुक्र हुआ कि यहाँ मतलब लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई, और ये यहूदी कादियानी लॉबी है जो पीटीआई को सपोर्ट कर रही है। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, मैंने कहा देखिए अभी तक तो आप जो कह रहे थे मैं खामोश था, लेकिन मैं पीटीआई गवर्नमेंट और इमरान खान की गवर्नमेंट का शदीद तरीन नाक़िद होते हुए भी ये यानी आपका दलील तस्लीम नहीं कर सकता, ये गलत बात है। ये कहना कि ये यहूदी लेकर आए हैं, ये जाहिलाना बात है। ये कह के कि ये कादियानी लेकर आए हैं, ये भी जाहिलाना बात है।
میں اب آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ پاکستان کو جن لوگوں نے ایکچولی نقصان پہنچایا ہے، شروع کر دیتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں. تو جو پہلا آدمی آپ دیکھ لیجئے، پھر وہ یعنی آپ شروع کر دیجئے، پھر وہ سکندر مرزا ہوں، وہ ایوب خان ہوں، وہ یحییٰ خان ہوں، یا سیاستدانوں کو بھی چلیں آپ ڈال لیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو اگر کسی کے نزدیک برے ہیں تو ان کو برا سمجھتے ہوئے، اور اس کے بعد جنرل ضیاء کو جو لوگ برا سمجھتے ہیں یا جن کے خیال میں پاکستان کو انہوں نے نقصان پہنچایا، جو کہ میرے خیال میں شدید ترین پہنچایا، اور اس کے بعد کے بھی سارے لوگ جو آپ ان میں سے ذرا مجھے گن کے بتائیں قادیانی کتنے تھے. یعنی ایوب خان قادیانی تھا، ہاں ایک قادیانی کا تو ہمیں پتہ ہے، سر غلام مرزا، جن کو غلام مرزا نہیں، سر ان کا مجھے نام اس وقت ذہن سے بول رہا ہے، جو جن کو قائد اعظم نے پہلا وہ جو فورن یو این میں بھیجا تھا پاکستان کا نمائندہ، سر ظفر اللہ غالباً ان کا نام تھا، سر ظفر اللہ. اور دوسرا میں نے کہا جی قائد اعظم نے جو کیبنٹ بنائی تھی اس میں انہوں نے ایک نچلی ذات کا ہندو تھا، اس کا نام تھا جوگندر ناتھ منڈل، جس کو قائد اعظم نے وزیر قانون بنایا تھا. قائد اعظم کی ساری زندگی پیشے کے طور پہ وکیل تھے. قانون کو میں اور آپ بھی احترام یعنی کر کے ضرورت دیکھیں گے، لیکن ایک وکیل کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا آئین اور قانون ہوتا ہے. قانون کی وزارت اس کے نزدیک ایک وکیل کے نزدیک اہم ترین وزارت ہے. تو وہ ایک نئے ملک کی وزارت قانون ایک جوگندر ناتھ منڈل کو دیتا ہے. تو یار اس سے زیادہ آپ کو کیا مطلب ہے؟ وہ چاہیے کہ نیشن سٹیٹ از اے ڈفرینٹ ایشو. آپ نے ایک فیکٹری چلانی ہے، مثال دے رہا ہوں یار، فیکٹری اب یہ نہ کہیں کہ اس کو اس سے ملا رہا ہے، مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک فیکٹری یا دکان بھی آپ نے چلانی ہے تو آپ کو ملازم یا ہنرمند جو کاریگر آپ نے رکھا ہوا ہے، جو کارپیٹ پہ دھاگے کرتا ہے یا اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے یا مشین بڑی اچھی چلاتا ہے، تو آپ اس سے مذہب پوچھتے ہیں، اس کا آپ اس سے اس کی اسکل پوچھیں گے، پیسے طے کریں گے، کام کروائیں گے، پیسے دیں گے، خدا حافظ، بات ختم ہو گئی. وہ کس مذہب میں کہ آپ کو اس سے کیا، آپ اپنا یعنی دنیا تو ایسے ہی چلتی ہے نا، کاروباری دنیا تو ایسے ہی چلتا ہے. خیر، مولوی صاحب نے مجھے کہا جی کہ میں نے اپنی آخرت خراب کر لی. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کا نام مطلب لے کر پھر یہ اپنی گزارشات پیش کروں گا کہ میرا یہ مقصد تو نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہ میرا نام نہ لیجیے گا، میں اس گند اور غلاظت میں اپنا نام نہیں چاہتا. میں نے ان سے کہا کہ جی گند اور غلاظت میں آپ اپنا نام نہیں چاہتے، میں نہیں لوں گا، خاموش ہو گیا. لیکن اصل جو بات تھی وہ بھی جانتے تھے اور میں بھی جانتا ہوں، اور وہ بات اصل میں یہ تھی کہ میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا، نہ وہ کبھی چاہیں گے کہ میں ان کا نام لوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں برطانیہ میں، یہاں قانون کی عملداری واقعی ہے. مولوی صاحب کو یہ خیالات جن کا اظہار انہوں نے مجھ سے کیا، اگر یہ وہ باہر ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ بات یعنی یہاں کوئی شکایت ہو جائے یا پتہ چل جائے، ثبوت مل جائے کہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ قادیانیوں کے حق میں اتنی بات کرنا بھی جہنم پہنچا سکتا ہے کہ انہیں گولی نہ مارو، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا. اگر ان کا امیگریشن سٹیٹس کلیئر نہیں ہے تو وہ کبھی کلیئر نہیں ہوگا، اور اگر کلیئر ہے تو وہ بہت مشکلات میں پھنس جائیں گے. تو اس لیے وہ یہاں وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس گند اور غلاظت میں اپنا نام نہیں آنے دیتا. تو ایک تو وہ جو میں نے آپ سے گزارش کی وہی پروفیسر صاحب سے میں نے کہا، تو ان کے پاس وہ کوئی بات نہیں رہی. میں نے کہا جی پاکستان کو جس قادیانی یعنی سیاستدان نے، جنرل نے، جج نے، مجھے بتائیے تو صحیح نا کتنے ہیں جنہوں نے بیڑا ہمارا مرکزی ملزم نکالیں. چھوٹے چھوٹے چھوڑیں، وہ چھوٹے مجرم تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، چھوڑیں بڑے مرکزی ملزم نکال کے مجھے بتائیں قادیانیوں کو حصہ کتنا تھا. خاموش ہو گئے. آپ کو پتہ ہے جواب انہوں نے کیا دیا؟ بڑا مزے کا. انہوں نے کہا بات یہ ہے جی کہ اب تو کوئی اس طرح کی بات بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بات یہ ہے کہ قادیانیوں نے اپنے ایجنٹ جو ہے نا وہ میڈیا میں بڑے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، بڑے ہی پیسے لگائے ہیں میڈیا میں قادیانیوں نے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ پھر یہ فرما رہے ہیں، میں آپ کی بات صاف کر دیتا ہوں کہ میں نے پھر ان سے پیسے لیے ہیں. آپ یہی کہیں نہیں آپ کی بات میں یہی کرتا تھا، پیسے تو 12 لگائے ہیں. یعنی یہ ہمارا شعور ہے. اندازہ لگائیے کہ پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف آرمی اسٹاف، سب سے طاقتور آدمی، یعنی جن کے سامنے پوری پارلیمنٹ، حکومت، اپوزیشن سمیت ہاتھ باندھے کھڑی ہو، جہاں ججز ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، جہاں پوری جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف آرمی اسٹاف، پاکستان جیسے ملک میں تو ظاہر ہے دیٹ از دی الٹیمیٹ پوزیشن، ڈنڈے کی قوم ہے نا. تو وہ ان پر یہ الزام لگ گیا، پروفیسر ساجد میر نے کچھ سوالیہ نشان اٹھائے کہ یہ قادیانی ہونے کا کوئی ان کے بارے میں. تو آپ اس کا پھر ساجد میر صاحب بولے نہیں اور اس کے بعد نہ یہ کہیں بات آنے دی گئی، نہ کہیں اس کا ذکر، اور باقاعدہ مطلب ان کو جنرل صاحب کو یہ ثابت کرنا پڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ جو ہے وہ مجالس کا انعقاد کیا، اسی وجہ سے مذہبی مجالس کا انہوں نے کیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ قادیانی نہیں ہے.
اور پھر یہ کہ ان کی مسز کے حوالے سے آبویسلی بڑی خبریں گردش میں رہیں، جو کہ گھٹیا بات ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کسی گھر والوں کے بارے میں. لیکن یہ صرف مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شیری رحمان یہ جب امریکہ میں ہوتی تھیں، بڑی دبنگ خاتون ہے، ویسے تو بڑی دبنگ کیا بدتمیزی کی حد تک دبنگ خاتون ہے، بلا وجہ لوگوں سے لڑنے کی ان کو خواہش رہتی ہے. ان پر بھی جب یہ الزام لگا قادیانی ہونے کا، امریکہ میں وہ تھیں، تو وہ بھی بھاگ گئیں. انہوں نے بھی وہ مطلب دوبارہ اس موضوع پہ نہیں بولی. انہوں نے بھی پھر ایک یعنی مذہبی وہ ختم نبوت کا ایک نعت مقبول کی، انہوں نے مجلس کا انعقاد کیا اور بتایا کہ نہیں باقی مجھ سے اختلاف جو مرضی رکھو، قادیانی کا الزام وہ بھی برداشت نہیں کر سکیں، کیونکہ یہ الزام جس پہ لگ جائے اس کی تو پھر یعنی کوئی بھی اسے مار دے گا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان طاقتور لوگوں پر صرف الزام لگتا ہے، جھوٹا الزام لگتا ہے، تو یہ لوگ کس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں، کس طرح ڈرتے ہیں اور اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں. کین یو امیجن کہ جو لوگ ایکچوئل قادیانی ہیں، احمدی ہیں، وہ بچے اسکول میں جب جاتے ہوں گے، کالج میں جاتے ہوں گے، کاروبار کرتے ہوں گے، کس خوف سے وہ گزرتے ہوں گے، کس عذاب میں وہ رہتے ہوں گے کہ ان کو پتہ چل جائے. کتنا آسان ہے، جن کو جان سے مارنا آسان ہے، پروفیشن میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، کاروبار میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. سوچو تو صحیح. جب آپ یہ سوال سوچیں گے تو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ ہو. مثال کے طور پہ مسلمانوں کے ساتھ اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، برما میں ظلم ہوا، وہ اتنی ہی چین میں جتنا مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ بھی تو ظلم ہے. آپ ظلم میں سیاست کرنا کہ جو وہاں ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، جو یہاں ہے وہ ظلم نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے. ظاہر ہے کہ اس منافقت میں امریکہ بھی شامل ہے، ساری دنیا شامل ہے. طاقتور حکمران طبقہ یہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ویسے ایک دفعہ میں کام کرتا تھا پاکستان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک میں، نیوز چینل میں، تو میں انویسٹیگیٹو ڈاکومنٹریز بناتا تھا. تو میں نے ایک آئیڈیا رکھا کہ ان دنوں پاکستان میں خودکش بم دھماکے بہت زیادہ ہو رہے تھے. تو میں نے ایک سوال رکھا کہ ہم اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو بتایا جاتا ہے خودکش جو حملہ آور ہے، ہم خودکش حملہ آوروں کے حق میں پروگرام تو کرتے ہیں اور ان کے لیے تو روتے بھی ہیں کہ چونکہ ان پہ ڈرون اٹیک آتے ہیں، وہ اس کا بدلہ ہم سے آ کے لیتے ہیں. اور وہ یعنی بھٹکے ہوئے بھائی ہیں. ان دنوں یہ بڑا پاپولر تھا. تو وہی کنڈیشنز جو وہ خودکش حملہ آور کو رکھ کے جسٹیفائی کیا کرتے تھے کہ یہ وجہ ہوتی ہے جب آدمی سوئسائڈ بامر بن جاتا. مشرف صاحب اس فلاسفی کے بڑے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے تھے اور وہ دنیا کو اسکالر بن کے سمجھاتے تھے. امریکہ میں جا کے کانفرنس کرتے تھے کہ خودکش حملہ آور ایکسٹریم ڈپریشن، ایکسٹریم پاورٹی، ہوپلیسنس کے بعد آتا ہے. تو میں نے اس زمانے میں، چونکہ یہ بڑا موضوع زیر بحث رہتا تھا، تو میں نے ایک آئیڈیا بنا کے دیا. ظاہر حکام سے پوچھا کہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وجہیں بتائی جاتی ہیں خودکش حملہ آوروں کی، تو یہ قادیانیوں میں خودکش حملہ آور پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ جو لیونگ کنڈیشنز اور جو پرابلمز بتائے جاتے ہیں خودکش حملہ آوروں کے، ہم نے کوئی کم تو نہیں کی اپنے پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ. یہ اچھا وہ تو چلو ہندو اور عیسائی تو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں، حالانکہ خودکش جو حملے ہیں یہ اس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کامی کازی کا کرتے تھے. جاپانی پائلٹ ہوتے تھے جنہوں نے آ کے امریکن یعنی جو سمندری جہاز تھے وہاں پہ اپنے آ کے جہاز لا کے خودکش یعنی حملے کیے. اس کا بھی کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. ایک جنگی طریقہ، ڈسپریشن والی بات. لیکن میں نے اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ قادیانی آخر خودکش حملہ آور کیوں نہیں بنتے. یعنی جتنی ذلتوں کا ان کو یعنی اگر ان کے پاس مرنے کا ہی حق ہے، وہ مر ہی سکتے ہیں، تو پھر وہ اپنی موت کا انتخاب خود کریں اور وہ جو بھی اپنی لسٹ بنائیں اور 10-12 لوگ ساتھ لے کر جائیں. کیونکہ اگر ایک آدمی کو آپ یہ بھی اجازت نہیں دے سکتے، کوئی بھی تو اجازت نہیں ہے ان کو، یعنی کیا ہے ان کے ساتھ. تو لیکن یہ کبھی نہیں بنے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میں نے کہا وہ ہل گئے، انہوں نے کہا یہ آپ سب کمال کرتے ہیں، آپ نے آگ لگوانی ہے دفتر کو. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایسے تو لگ رہا ہے، اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ اکسا رہے ہیں قادیانی کو خودکش حملہ. میں نے کہا میں اکسا نہیں رہا، میری اینگلنگ ہوتی ہے. یہ اینگل آپ کو نہیں ملے گا ڈاکومنٹری میں کہ میں انہیں اکسا رہا ہوں کہ آپ آ کے خودکش حملہ کریں. میں ایک سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ لیونگ کنڈیشنز کا برا ہو جانا یہ کمیونٹی کو بالکل برباد، مطلب جو بھی ایک آزمائش سے کمیونٹی گزر رہی ہو، تو مطلب ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بے گناہوں کو جا کے مارنا شروع کرتے ہیں. آرگومنٹ کی بیسیکلی میں یہ سوال اٹھانا چاہ رہا تھا کہ آپ خود پر ہوئے ظلم کا جواز دوسرے بے گناہ کو مار کر، یہ کوئی جواز نہیں ہے. اچھا، دوسرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں یہ بڑی وہ آیا، وہ یہ کہ جی دیکھیے اسلام جب شروع ہوا تھا وہ جو اخلاقیات ہیں وہ اس وقت اور تھیں، طاقت نہیں تھی،
اور لیکن جب فتح مکہ ہو گئی اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ طاقت آ گئی تو بیہیویئر چینج ہو گیا. وہ بھی میری گزارش ان سے کی کہ دیکھیے یا تو پھر میرے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے یا پھر آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب یعنی فتح مکہ سے بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑھیا والا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے, جو کوڑا پھینکتی تھی اور ایک دن نہیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حال پوچھنے چلے گئے اور وہ ایمان لے آئی. لیکن فتح مکہ سے تو پہلے آیات اتر چکی تھیں کہ یہ ہوگا, مطلب آپ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ قطار در قطار کھڑے ہوں گے ایمان لانے کے لیے. یہ تو فتح مکہ سے پہلے آیات آ چکی تھی, پھر فتح مکہ ہو گئی. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ظلم وہاں کیا تھا؟ وہ تو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی خاتون جب ان کے سامنے آئی اس تک کو معاف کر دیا. مطلب ہے معافی جنگوں کے آداب وہ بتا گئے ہیں. عورتوں بچوں کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, معذور کو آپ نے نہیں مارنا, بزرگ کو آپ نے نہیں مارنا, کھیتوں کو آگ نہیں لگانی, درختوں کو آگ نہیں لگانی, مویشیوں کو کوئی آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی. اور ہر وہ بندہ جو آپ سے لڑنے یعنی حملہ نہیں کر رہا, لڑنے کو اس پر حملہ نہیں کرنا. یہ جنگ کے یہاں تک تو آداب ہیں جو کم از کم میں سمجھ پایا ہوں, وہ تو یہ ہیں. یہاں پہ تو یہ ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی جو ہیں ان کے منہ پہ تھوک پھینک دیا جاتا ہے اور وہ تلوار پیچھے ہٹا لیتے ہیں کہ یہ پہلے جو میں تجھے مار رہا تھا ایمان کی لڑائی تھی, نظریاتی لڑائی تھی, ایمان کی لڑائی تھی, ذاتی نہیں تھی. اب یہ ذاتی ہو گئی ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ میں اس لیے نہیں تجھے مار سکتا کہ تو نے میرے منہ پہ تھوک پھینک دیا, کیونکہ یہ پھر ذاتی بات ہو جائے گی. میں تو اس طرح سے سمجھاؤں. آپ نے اس میں سے کہاں سے وہ ایسی چیز نکالی ہے کہ آپ جو لوگ آپ کے نظریے کو نہیں مانتے آپ ان کو جا کے مارنا شروع کر دیں؟ مطلب جو آداب ہیں وہ تو یہ ہیں, لیکن باہر انٹرپریٹیشنز کی اگین بہت بڑی. قادیانی جو ہیں جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں, آپ ان کے کرب ان کے درد کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو آدمی یہ ان کی حالت وہ ہے جو یہودیوں کی حالت ہٹلر کے یعنی آپ کہیے کہ ہٹلر تو خیر بہت ہی آگے چلا گیا تھا, اللہ کا شکر ہے ویسے ہم ہٹلر جیسے آگے تو نہیں ابھی گئے, وہ تو بالکل ہی پاگل تھا. لیکن ہمارے ہاں کم از کم ریاستی سطح پہ ابھی تک جو ہے قادیانی جو ہمارے مطلب ہم وطن ہیں ان کو اس بات پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہٹلر کے اگر دور کو یاد کریں تو اس سے تو بہرحال آپ بہتر ہی رہ رہے ہیں, لیکن یقیناً آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہے اور یقیناً آپ کے حق میں کوئی ایک طبقہ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے, نہ تو مذہبی تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن وہ جو دوسرے والے ہیں وہ بھی نہیں. وہ جو ناچ گانے والے لوگ ہیں جن کی جو یہ اپنی اندازہ لگائیے آپ, جو اپنے جسم کی غلاظت کو دکھا کر سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی نسواں کی یعنی پرابلم ہے, اپنے جسم سے نکلی ہوئی غلاظت کو دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ آزادی نسواں. ان کے مسائل اتنے ہی محدود ہیں اور وہ اسی کنویں کے مینڈک ہیں اور وہ اسی کنویں میں ساری زندگی ان کی گزرے گی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہودیوں کی ہی تاریخ سے سبق سیکھیں. وہ ہماری کوئی بھی منارٹی ہو, وہ عیسائی ہیں, وہ ہندو ہیں, قادیانی ہیں, اور اب تو کسی حد تک اہل تشیع بھی اس میں آ گئے. تو ان کو ایک چیز ضرور سیکھنی چاہیے کہ یہودیوں کے ساتھ جو ہٹلر نے کیا وہ وہ آپ سے بہت بڑے مظالم بہت بڑے اسکیل پر ہوئے, یہ تو ہمارے یہاں کا دکا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اقلیت ہوتے ہوئے بھی پھر انہوں نے یہ چھوڑ دیں کہ اسرائیل کیا بنایا, لیکن یہ دیکھ لیں کہ جن جن ملکوں میں بھی وہ رہے انہوں نے خاموشی سے یعنی اپنے ایکسپرٹس فائنانس میں پیدا کیے, پروفیشنلز پیدا کیے, اور کرتے کرتے اپنی سوسائٹی میں یعنی انگلینڈ کی سوسائٹی میں آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہاں کوئی 1 ملین پلس مسلم ہے اور جوز انگلینڈ میں میرے خیال ہے 2 لاکھ سے بھی کم ہے, لیکن سوسائٹی میں ان کا شیئر کیا ہے اور ہمارا شیئر کیا ہے. تو یہ اگین میں کسی مذہب کو ٹھیک یا برا نہیں کہہ رہا, میں دنیاوی ارینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اقلیت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی خاموش ہو کے مرتے رہیں. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ بغاوت پہ اتر آئیں اور مطلب وہ کام کریں جس کا میں نے سوال اٹھایا تھا, جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قادیانی خود کش حملہ شروع کر دیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ قادیانیوں کی مثال اور باقی مائنورٹیز کی مثال دیکھ کر مین سٹریم مسلمانوں سے سوال کرنا تھا کہ آپ کو کیا جواز ہے کہ آپ خود کش حملہ کریں. جب اقلیتیں یہ کام نہیں کر رہی تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ علمی سوال یہ تھا, لیکن اس کو سمجھا یہ گیا کہ یہ اکسا رہا ہے. تو اسی طرح سے میں اپنی وی لاگ کا اختتام اس پہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں خود کش حملے پہ اکسا رہا, میں کسی کو وائلنس پہ نہیں اکسا رہا, میں کسی کا خاص ایجنٹ بن کے جو ہے وہ یہ وی لاگ نہیں کر رہا ہوتا. بائی دا وے مجھے اگر ایجنٹ اس طرح کے بننے ہوتے تو پاکستان میں ہی رہتا, وہاں پہ ایجنٹی کا بڑا مزہ بھی آتا ہے اور بڑا کچھ. ایون یہاں بیٹھ کے بھی اگر آپ ایجنٹی پکڑ لیں تو بڑے حالات بہتر ہو جاتے ہیں بڑے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کرنے کا یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اب اس عمر میں آ کے میں یہ کہوں کہ میں اٹالین زبان سیکھنا شروع کر دوں یا
یعنی بالکل ہی کوئی یعنی ممکن نہیں ہے میرے لیے اب یہ کسی کا ایجنٹ بن کے مجھے کیا ملنا. مجھے زندگی کے اس مرحلے پہ جہاں میں آ گیا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان سے تو میں نکل چکا ہوں. بنیادی مسائل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روٹی کپڑا مکان, بنیادی مسائل ادھر ہوتے ہیں یہاں خواہشات, آپ کی خواہشات کتنی ہیں. اگر یہ والا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر آپ یقین کریں کہ وہ پیدل جاتے ہوئے لوگ, ریڑھی لگاتے ہوئے لوگ, یہ عام طور پر زیادہ امیر ہوتے ہیں ارب پتیوں سے, اور ارب پتی جو ہیں یہ کہیں بھکاری ہوتے ہیں, کہیں بڑے بھکاری ہوتے ہیں بنسبت اس مزدور کے جو دل کھول کے آپ کو کھانا بھی کھلاتا ہے, آپ کی عزت بھی کرتا ہے. میرا اللہ جانتا ہے, یہ اور موضوع ہے, پھر اس پہ بات کریں گے کبھی. میں کبھی یادیں اپنی نکالنا شروع کروں تو میں آپ کو نام لے لے کر بتاؤں پاکستان کے ارب پتیوں کے, اور میں یہ بتاؤں خدا کی قسم کہ کس کس طرح ایک ایک پیسے اور 2-2 روپے پہ ان کی جان نکلتی ہوئی میں نے دیکھی ہے. کتنے بڑے بڑے سیٹھ جس وقت ایک معمولی سے ملازم کی تنخواہ اور اس کی پینشن کے اوپر سر کھجا رہے ہوتے ہیں اور موت آ رہی ہوتی ہے ان کو, مطلب 200 روپے زیادہ دیتے ہوئے, تو سارے کے سارے بت جو ہیں نا وہ پاش ہو جاتے ہیں. میرے ہو گئے سارے کے سارے بت پاش ہو گئے. سو اب دلچسپی نہیں رہی ان چیزوں میں. بہرحال ایک جہاں تک اخلاق کی بات ہے, ضمیر کی بات ہے, وہ آواز میں اٹھاتا رہوں گا, نہ صرف قادیانیوں کے لیے بلکہ ہر اقلیت کے لیے. جس کو بھی کمزور ہو میں سمجھوں گا, اپنے طور پہ کروں گا. اس سے زیادہ میں کیا کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ, السلام علیکم.